अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक को देखने, फॉलो करने, लाइक करने और इस पे कमेंट्स छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब आपने जो किया है, जो मेरी हिम्मत बंधाई है, इसके लिए भी मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। तो जनाब, इस वक्त कनाडा में रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। आज यहाँ कनाडा में 28 अप्रैल था। चंद ही मिनटों बाद 29 अप्रैल शुरू हो जाएगा। 28 अप्रैल को पूरा दिन गमा गमीज़ी सोमवार का दिन था और पूरा दिन गमा गमीज़ी इलेक्शन की, और मैं भी बस चंद घंटे पहला इलेक्शन शुरू होने से इधर पहुंचा। ज़रूरी था, कुछ कमिटमेंट थी जिन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो इलेक्शन भी, वोट डालने भी गए, पोलिंग स्टेशन पे भी, अपने इलाके के पोलिंग स्टेशन पे भी गए, जो एक मकामी स्कूल में बना हुआ था। मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, वो भी वोट डालने के लिए गए। हमने अब किसी को कुछ नहीं कहा किसे वोट डालना है, किसे नहीं डालना, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में जमहूरी राय, जमहूरी हक रखते हैं और इसका इत्तलाक पेरेंट्स पे भी होता है, बच्चों पे भी होता है। हम एक दूसरे को बात बता सकते हैं, अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। आगे मानना या ना मानना बच्चे का काम है, या बच्चा कोई बात हमें बताए, हम उसको कहें कि नहीं हमारी समझ में नहीं आती, तो ये हमारा इस पे हक है। तो ऐसे ही कुछ किससे पूछा नहीं, लेकिन साथ गए, पैदल वाक थी घर से तकरीबन 300 मीटर के फासले पे ये स्कूल था बच्चों का, जिसमें हमने जाके वोट डाले। सब ने इकट्ठे गए गप लगाते हुए। और आज इस इलेक्शन में, जो कि बिफोर टाइम मुकर्रर वक्त से तकरीबन 6 माह पहले हो गया, ये इलेक्शन अक्टूबर में होना था, 16 अक्टूबर के करीब, क्योंकि 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो का वो पीरियड 4 साल का ख़त्म हो रहा था। लेकिन उसे बिफोर टाइम जब सामना करना पड़ा, अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ लाई जा रही थी, तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उस अदम एतमाद से ना सिर्फ ख़ुद को बचाया, अपनी पार्टी को भी हदमियत से बचाया, शिकस्त से बचाया। क्योंकि अदम एतमाद इसलिए आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो की कुछ पॉलिसियों की वजह से पार्टी के इनसाइड, पार्टी के अंदर उसको बेशुमार मुश्किलात का सामना था। 150 से ऊपर सीटें थीं टोटल उनके पास, और मुकम्मल अक्सरियत के लिए उन्हें 172 सीटें दरकार थीं। उनकी कोalition गवर्नमेंट NDP, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है कनाडा की, पहली लिबरल जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जिनका कि वो अपना कलर जो है वो रेड सुर्ख कलर यूज़ करते हैं अपने फ्लैग और लोगों के लिए। दूसरे नंबर पे कंजर्वेटिव, जो रिपब्लिकन होते हैं, जो थोड़े से रुझान पसंद भी होते हैं। दूसरी पार्टी वो बड़ी पार्टी है जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जब ये 9 साल इक़्तिदार में रहे हैं, इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी काफ़ी लंबा अर्सा इक़्तिदार में रही। तो वो जनाब, उनका नीला रंग है, ब्लू रंग उनका साइन है, कंजर्वेटिव कहलाते हैं, रिपब्लिकन भी कहलाते हैं, रुझान पसंद भी कहलाते हैं। तो उसके बाद
تیسری پارٹی ہے NDP، نیو ڈیموکریٹک پارٹی. یہ جیک لیٹن کی پارٹی جو جہانی وفات پا چکے ہیں، بہت بڑے لیڈر سے. ایک تیسری پارٹی کو وہ مقام دلایا کہ ان دو پارٹیوں کے درمیان وہ ایک فیصلہ کن مقام پہ کھڑی ہوگی. اور جسٹن ٹروڈو 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تینوں دفعہ وہ ان کو NDP کی حمایت حاصل ہوئی، تبھی وہ وزیر اعظم بنے، حکومت فریم کرنے میں، حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. اور NDP کے پچھلے 3 باریاں جو ہے ان کے سربراہ جگمیت سنگھ ہے. جگمیت سنگھ ایک سکھ نژاد، انڈین نژاد شہری ہیں جو یہاں پہ پلے بڑے اور یہاں پہ اس وقت پارٹی کے ہیڈ بن گئے اپنے میرٹ کی بنا پہ. انہوں نے اپنی پارٹی، اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں کو بہت سے حقوق دلوائے، بہت سی جنگیں ان کے لیے لڑیں، بہت سے مفادات کی حفاظت کروائی انہوں نے جسٹن ٹروڈو سے مل کے. اور انڈیا سے مخاصمت یہ بھی جسٹن ٹروڈو کو صرف NDP کی وجہ سے ملی. اور آج دنیا بھر کے ہندو اور ہندوستان جسٹن ٹروڈو کے صرف اس لیے خلاف ہے کہ وہ سکھوں کی خصوصاً امداد کرتے ہیں، سکھوں کو ابلائج کرتے ہیں، سکھوں کو اپنی کیبنٹ میں رکھتے ہیں. تقریباً 6-7 وفاقی وزراء ان کی کیبنٹ میں تھے جسٹن ٹروڈو کی جو سکھ تھے، اور 16 کے قریب ان کے نمائندگان منتخب ہوئے تھے. تو لیکن NDP کے ٹوٹل 27 اس دفعہ یعنی پچھلے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے. آج کے رزلٹ بالکل چونکا دینے والا نہیں ہے. لوگ مختلف چیم گوئیاں کر رہے تھے، ہم نے بھی تجزیے کیے، ہم نے بھی اس میں رائے جو ہے وہ دی، اپنا جو تھا ذہن ہمارا وہ بتلایا، اور بالکل اسی نتیجے کے مطابق آج وہ نتیجہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے سسٹم کے متعلق بتا دوں تو نیشنل اسمبلی کے ووٹوں کے لیے آپ کو سٹیزن ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ ڈبل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ یہ پاکستان کی اور کینیڈا کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں معاہدہ ہے جس کے تحت. اس لیے پاکستانیوں کو تو ڈبل نیشنلٹی رکھنے کی اجازت ہے، لیکن انڈین صرف اپنی ایک ہی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ انڈین گورنمنٹ کا اصول ہے کہ جو باہر جائے گا اسے سمندر پار پاکستانی ہو جائے گا، اوورسیز انڈین ہو جائے گا، وہ صرف ایک نیشنلٹی رکھ سکتا ہے. تو یہاں ووٹ کا یہ سلسلہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر جو ووٹر ہے جو ایلیجیبل ہے ووٹ دینے کا، اس کی ووٹ کی پرچی گھر آ جاتی ہے. ایک کارڈ بنا ہوتا ہے، وہ کارڈ گھر پہ آ جاتا ہے آپ کے ایڈریس پہ، یہ آپ کا ووٹ ہے. آپ نے وہ جا کے کسی باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹ سے، پارٹی کے ریپرزینٹیو سے، کسی سے کچھ پرچی لینی پڑتی ہے، اپنا ووٹ نمبر نہیں لکھوانا پڑتا. آپ کو گھر میں کارڈ آ جاتا ہے، وہ لے لیں. نہیں بھی وہ کارڈ آپ کے پاس سے گم ہو گیا یا آپ کو ڈاک سے نہیں پہنچا، آپ پولنگ اسٹیشن پہ جائیں، اپنا ID دکھائیں، اپنا پاسپورٹ دکھائیں، یا اپنی کوئی اور ID جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہو، جیسے لائسنس، یہ وہ آگے وہ آپ دکھائیں تو آپ کو ووٹ کا بیلٹ پیپر دے دیا جاتا ہے. اس پہ نشان لگائیں اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں. سمپلی سا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے علاوہ الیکٹرانک مشین بھی استعمال کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ جہاں پہ رش ہوتا ہے. یہ آج ٹرن آؤٹ خاصا تھا. تو اس وقت کی جو اطلاعات ہیں جناب، اس وقت رات کے 11:15 بجنے والے ہیں. الیکشن 9 بجے کلوز ہو گئے تھے، اور 2 گھنٹوں کے اندر ہی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 94.5% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں رزلٹ. اور میرے پاس اس وقت ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں وہ لائیو کہ 162 سیٹس اب تک لبرل یعنی جسٹن ٹروڈو کی جو پارٹی، جس کو مارک کارنی
وہ جو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت، جسٹن ٹروڈو کی جگہ لی ہے انہوں نے. اسٹیٹ بینک آف کینیڈا کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اسٹیٹ بینک آف امریکہ کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اکانومسٹ ہیں، بینکر ہیں، معاشیات کو سمجھتے ہیں. اس لیے اس ڈوبتے حالات میں پوری دنیا میں جب کہ اقتصاد بداری ہے، مارکانے کو لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لبرل پارٹی کی باغ دور سنبھال کے لبرل پارٹی کو آئندہ الیکشن میں فتح دلائیں. تو جیسے ٹروڈو نے خود وقت سے پہلے ریٹائر ہو کے ان کے ہاتھ سونپ دیا پارٹی پالیسی کے مطابق، اور مارک کانے نے اکتوبر تک کا انتظار کرنے کی بجائے کہا کہ نہیں، ابھی لوہا گرم ہے، ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے، لوگوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان جذبات کو کیش کرائیں تو ہم یقیناً جیتیں گے. اور یقیناً یہ ان کی بڑی سوچ تھی، یقیناً ان کا یہ تجزیہ، معاشی اور سیاسی تجزیہ بڑا کارآمد اور کارگر ثابت ہوا. اور وہ پارٹی جو بری طرح خراب ہو گئی تھی جسٹن ٹروڈو کے آخری دنوں میں آ کے، بری طرح کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پورے کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو جو پچھلی دفعہ 155 سیٹس لے گئے تھے، اس دفعہ وہ 100 کا ہدف بھی پورا کر پائیں گے. کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن مارک کانے نے، انہوں نے بہت محنت سے کام کیا. ان کو صرف 2-2.5 ماہ کا عرصہ ملا. ان 2-2.5 ماہ میں انہوں نے ایسا لوگوں کو میسیج دیا. پھر امریکہ کے وہ کہتے ہیں کہ کبے نو لت پئی تو کبے کا لک سیدھا ہو گیا. ان کو ٹرمپ نے آتی ایسی لات رسید کی. یہ لات ٹرمپ کو تو سیدھا نہ کر سکی، لیکن لبرل پارٹی کینیڈا کو سیدھا کر گئی اور وہ الیکشن جیتنے کے قابل ہو گئے، کیونکہ عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ ٹرمپ ان کے خلاف تھا، جسٹن ٹروڈو کے خلاف. اور اس ساری ایموشنل کارروائی کو لبرل پارٹی نے کیش کروایا. آج ابھی جو کرنٹ رزلٹ میرے سامنے ہے، اس میں تھوڑی بھی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے میرے اس ولاگ کے خاتمے تک میں بھی، لیکن وہ تقریباً 99% پھر رزلٹ ہوگا. اس وقت 162 ووٹ لیے ہیں، 162 سیٹیں لی ہیں لبرل پارٹی نے، اور یعنی پچھلی دفعہ سے تقریباً 8 سیٹیں ان کی، 9 سیٹیں یہ زیادہ ہیں. تو دوسرے نمبر پہ جناب وہ پارٹی ہے ریپبلکن کنزرویٹو، اور کنزرویٹو نے اس وقت تک لی ہیں 152 سیٹیں. پچھلی دفعہ ان کی صرف 120 کے قریب سیٹیں تھیں، اور اس دفعہ انہوں نے اس میں بہت سی سیٹوں کا اضافہ کیا. ابھی چند سیٹوں پر، 5-7 سیٹوں پر رزلٹ آنا باقی ہیں. اور جگمیت سنگھ کی پارٹی جو ہے این ڈی پی نے پچھلے الیکشن میں 27 سیٹس لی تھی. اس الیکشن میں اب تک کے رزلٹ کے مطابق ان کو صرف 8 سیٹیں ملی ہیں، اور اس طرح وہ چوتھے نمبر پہ. ہاں، ایک تیسرے نمبر پہ بھی پارٹی ہے جس کا نام ہے بلاک کیوبک. یہ وہ پارٹی ہے جو کیوبک یعنی کہ وہ سارا ایریا جو بہت ٹھنڈ والا علاقہ، البرٹا اور یہ وہ سارا کچھ اس میں کیوبک، مونٹریال، وہ ساری جگہوں پہ ان کے پاس 30 سیٹیں. ان کو ہر دفعہ 30-35 سیٹیں مل جاتی، اور ان کی ریپرزنٹیشن صرف اسی صوبے میں، اسی پروونس میں ہے جو بلاک کیوبک ہے. تو اس دفعہ بھی ابھی تک کی ہماری رپورٹ کے مطابق ان کو 24 سیٹیں اب تک مل چکی ہیں، اور وہ اپنے ہدف جو ان کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے صوبے میں اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کرتے. یہ وہ پارٹی ہے جو کینیڈا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جو فرینچ پارٹ کو
انگلش پارٹ سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے کہ 2 زبانیں سرکاری سطح پر بولی جاتی ہیں، آفسز میں، دفتروں میں، ایئر لائن میں، سرکاری دفاتر میں، اسکولوں میں 2 لینگویج لازمی، ایک فرینچ اور ایک انگلش، یہ سرکاری زبانیں ہیں۔ اور یہ فرینچ بولنے والے کیونکہ علیحدگی چاہتے ہیں کینیڈا سے یا اس دولت مشترکہ کے اس ملک سے۔ تیسری پارٹی اس طرح بلاک کیوبک ہوئی جو 24 سیٹوں کے ساتھ، اور سب سے یعنی چوتھے نمبر پہ آ گئی NDP جو پہلے تیسرے نمبر پہ ہوا کرتی ہے، اس دفعہ چوتھے نمبر پہ آ گئی ہے۔ ان کی 27 سیٹس کی بجائے ان کو اس دفعہ صرف ملی ہیں، ابھی تک 8 ملی ہیں، صبح تک 9 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام حالات ہیں۔ ایک سیٹ ملی ہے گرین پارٹی کو۔ گرین پارٹی یورپ میں رہنے والے لوگ سارے جانتے ہیں، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں، کہ ہر ملک میں ہی ایک گرین پارٹی ہوتی ہے جو کہ انوائرمنٹ کے متعلق بات زیادہ وہ کرتے ہیں۔ ان کو صرف اس دفعہ ایک سیٹ ملی ہے، وہ کبھی 2 اور کبھی 3 بھی لے جاتے ہیں مختلف مواقع پہ۔ تو اس طرح اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ 160 اور 160 لبرل، 150 یہ جو کنزرویٹو، اور تیسرے نمبر پہ بلاک کیوبک 24۔ تو یہ ساری سیٹوں کے رزلٹ ہیں جی۔ کافی حد تک پاکستانی کینڈیڈیٹ مسیساگا میں بھی جیت گئے ہیں۔ اقرا خالد جیت رہی تھی بڑے ووٹوں سے، شفقت چودھری صاحب بھی بڑے ووٹوں سے جیت رہے تھے، اور جو مسلمان کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کافی حد تک، کیونکہ لبرل پارٹی زیادہ پاکستانیوں کو بھی ابلائج، جہاں وہ انڈین اور سکھوں کو ابلائج کرتے ہیں، وہاں پاکستانی کمیونٹی کو بھی بہت گہرے تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اور سلمہ زید ادھر میرے پرانے جو میں کانسٹیٹوئنسی جدھر میں UCC جدھر رہتا تھا ادھر سے ہیں سلمہ زید، وہ بھی ایک تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ بلکہ منتخب ہوئی ہیں۔ تو پاکستانی کافی، ایک سینیٹر بھی ہیں ظفر جگڑا صاحب کی بیٹی یہاں پہ، ان کا نام بھی سلمہ ہے، وہ واحد سینیٹر ہیں پاکستانیوں میں سے یہاں۔ تو اس طرح جناب یہ تھے آج کے رزلٹ، اور یقینی طور پر یہ لگتا ہے کہ جب اکیلی پارٹی 160 سیٹیں، 162 سیٹیں ابھی تک اسی کے درمیان لٹک رہی ہے، تو اس کو 8 سیٹیں جب اس کی مل جائیں گی NDP کی، تو ٹوٹل اس کی سیٹیں ہو جائیں گی 170 کے قریب، 168 کے قریب۔ تو حکومت بنانے کے لیے ان کو 172 سیٹیں چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ جو پارٹی ہے بلاک کیوبک کی، اس کی 24 سیٹیں اور ان کی 50 سیٹیں، 150 سیٹیں، 150 سیٹ اکٹھی ہو جائے تو ان کی 174 بن جاتی ہے۔ یہ بھی حکومت بنانے کے یعنی موڈ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی بلاک کیوبک کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنانا زیادہ بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ باقی صوبوں کی جو نفرت ہے وہ بھی شاید وہ تھوڑی سی وہ ان کی طرف نہ امڑ آئے۔ تو آج کے یہ حالات تھے ہمارے اس شہر میں بھی، یعنی برمپٹن اور مسیساگا جڑواں شہر ہیں جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ہیں، یہاں بھی ایک اندازے کے مطابق یا موجودہ رزلٹ کو دیکھتے ہوئے لبرل نے کافی سیٹیں حاصل کی ہیں میجارٹی میں۔ دوسرے نمبر پر کنزرویٹو تھے جنہوں نے کافی سیٹ وہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ تو آج کے یہ رزلٹ دیکھتے ہوئے اس کی ساری جسٹن ٹروڈو صاحب پہ یہ پرابلم تھی کہ انہوں نے لبرلزم ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہ ایک جو
گئے ہوتے ہیں، اور دوسرے اس قسم کے جو کلچر کو بہت فروغ دیا تھا. دوسرا سیرین اور یوکرینی ریفیوجی بلائے تھے بہت زیادہ. تیسرے انہوں نے انڈین اسٹوڈنٹ جو تھے وہ 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ منگوا لیے NDP کے کہنے پہ، جگمیت سنگھ کے کہنے پہ. اب وہ درد سر بنے ہوئے ہیں لبرل کے لیے. یہی وجہ ہے کہ NDP اس دفعہ بری طرح ہاری ہے. اپنی 27 سیٹوں کے مقابلے میں وہ صرف 8 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور لبرل کو بھی اس طرح کی مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انہیں کوalition گورنمنٹ بنانا پڑے گی حکومت سازی اگر کرنے کے لیے. گورنر جنرل ہوتا ہے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کو ملکہ برطانیہ نامزد کرتی ہے. تو وہ جو گورنر جنرل ہیں وہ اب جیتی ہوئی پارٹی کو حکومت فریم کرنے کے لیے کہیں گی. تو اب دیکھیں، وہ حقیقی بات ہے کہ وہ 8-10 سیٹیں آگے ہیں کنزرویٹو سے، اس لیے لبرل کو کہا جائے گا. مارکانے کی پاسبل ہے کہ حکومت بن جائے. تو اب دیکھتے ہیں، مارکانے کی حکومت بن گئی تو معاشی طور پر کینیڈا کو اوپر لے کے اٹھیں گے. یہاں پہ بجائے اس وقت انڈین اسٹوڈنٹ اور ریفیوجی آ جانے کی وجہ سے یوکرائن کے ریفیوجی اور دوسرے سب کو کام کرنے کی اجازت تھی. سب نے یہاں کی جاب مارکیٹ میں بے شمار حالات خراب کر دیے، اتنے کہ مقامی لوگوں کو، سٹیزن کو یہاں پہ جاب ملنا مشکل ہو گیا. ان کے بچے بیکار ہو گئے، ان کے بچوں کو جاب نہیں مل رہا. گوروں کے بھی، واٹ ایور جو بھی ادھر سٹیزن تھے. تو اب عوام کی ایک نفرت تو ہے جس کو اب آگے دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جب کہ پوری دنیا میں کساد بازاری، مہنگائی اور یوکرین جنگ کی وجہ سے، پھر امریکہ کے اپنے حالات اور مڈل ایسٹ سارے واقعات کی وجہ سے، غزہ کے واقعات کی وجہ سے، اور ان سارے حالات کی وجہ سے اس ملک میں کبھی مخدوش تھے حالات، ایسے ہو رہے تھے. تو اب دیکھیں گے یہاں آگے حالات کیسے چلتے ہیں. آج الیکشن ہو گئے ہیں اور الیکشن کے نتائج بھی آگے ہیں. دونوں پارٹیاں ایک جیسی تقریباً ووٹ لے کے، کنزرویٹو کو تقریباً 40% ووٹ، 41% ووٹ ملے ہیں، اور جو ہے لبرل ہیں ان کو 46% ووٹ ملے ہیں. اور وہ جو NDP ہے ان کو صرف 4.6% ووٹ، جبکہ پچھلے الیکشن میں ان کے پاس 11.7% ووٹ تھے. تو یہ تھے جناب آج کی صورتحال. دیکھیں اب اگر کنزرویٹو بنتے ہیں، فریم کرتے ہیں حکومت، تو ان کو جو مسٹر پیئر ہیں وہ گورنمنٹ فریم کرتے ہیں، تو ان کو بھی کوalition کرنی پڑے گی بلاک کیوبک پارٹی کے ساتھ. اگر مسٹر جو ہے مارکانے وہ گورنمنٹ فریم کرتے ہیں تو ان کو بھی ان 8 سیٹوں کی ضرورت پڑے گی یا 9 سیٹوں کی جو NDP نے جیتی ہیں. لیکن NDP کا پھر اپنا منسٹر نہیں